रात के 11 बज रहे थे और इस खूबसूरत बंगले की खिड़की से बाहर हल्की बारिश बरस रही थी। कमरे की खिड़की के शीशों पर पानी के कतरे मुसलसल फिसल रहे थे, जबकि अंदर खामोशी इस कदर गहरी थी कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। बेड के किनारे बैठी 25 साला निमल अपने मेडिकल रिपोर्ट्स बार बार उलट पलट कर देख रही थी। सामने ड्रेसिंग टेबल पर मुख्तलिफ अस्पतालों की फाइलें, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, खून के टेस्ट और मुख्तलिफ डॉक्टर्स की लिखी हुई दवाइयों के डब्बे बिखरे पड़े थे। पिछले 5 सालों में शायद ही कोई ऐसा माहिर डॉक्टर रह गया हो जिसके पास वो ना गई हो। हर रिपोर्ट पर तकरीबन एक ही बात लिखी हुई थी कि मेडिकली दोनों फिट हैं, कोई कमी नहीं, कोई इशू नहीं। लेकिन निमल के लिए जुमला तसल्ली नहीं बल्कि एक ऐसा सवाल बन चुका था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर उसकी गोद आज तक खाली क्यों थी? आज दोपहर वो एक और डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने पहले की तरह यही कहा था कि सब ठीक है, परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। मगर ये अल्फाज अब उसके लिए बेमायनी होते जा रहे थे। उसकी नज़रें बेख्तियार कमरे के कोने में मौजूद उस छोटे से लकड़ी के झूले पर जा ठहरी जो उसे शादी के 2 साल बाद गिफ्ट मिला था। वो उस दिन कितनी खुश हुई थी। उसने खुद अपने हाथों से उस पर नीले और सफ़ेद रंग के नन्हे नन्हे खिलौने भी लटकाए थे। मगर 3 साल गुजर चुके और अब उसकी शादी को 5 साल मुकम्मल हो चुके। वो झूला आज भी वैसे ही खाली पड़ा था जैसे उसके दिल का एक हिस्सा। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और 31-32 साल पुरकशिश और अजीब मर्द शावेज अंदर दाखिल हुआ। पूरा दिन ऑफिस में गुजारने के बावजूद उसके चेहरे पर थकन से ज़्यादा अपनी बीवी की फिक्र नुमाया थी। जैसे उसकी नज़र बिखरी हुई रिपोर्ट्स और दवाइयों पर पड़ी, उसने गहरा सांस लिया। वो आहिस्तगी से चलता हुआ निमल के पास आया, उसके बराबर बैठा और बगैर कुछ कहे उसके हाथ से रिपोर्ट्स पकड़ ली। आज फिर किसी डॉक्टर के पास गई थी? निमल ने निगाहें चुरा ली। हाँ, उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। शावेज ने रिपोर्ट्स बंद करके एक तरफ रख दी। और डॉक्टर ने क्या कहा? वही कि सब नॉर्मल है। तो शावेज हल्की सी मुस्कुराहट के संग उसे देखने लगा। तो फिर ये मान क्यों नहीं लेती? निमल की पलकों पर नमी उतर आई। क्योंकि अगर सब नॉर्मल है तो फिर मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि मेरी गोद क्यों खाली है? ये सवाल सुनते शावेज के चेहरे पर भी एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सच तो ये था कि वो खुद भी कई रातें इसी सवाल के साथ जागता था। वो भी बच्चों को देखकर दिल ही दिल में दुआ करता। वो भी एक नन्हे हाथ को अपनी उंगली पकड़ते देखने का ख्वाब रखता था। लेकिन उसने कभी अपनी इस ख्वाहिश को निमल के दर्द पर हावी नहीं होने दिया था। उसने आहिस्तगी से निमल के चेहरे से बिखरे हुए बाल पीछे हटाए थे। इधर देखो मेरी तरफ। निमल ने आहिस्ता से नजरें उठाईं। शावेज ने मोहब्बत से उसका माथा चूमा। तुम जानती हो, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत हो। फिर भी इतने आंसू? शावेज ने अपने हाथ से उसके आंसू साफ किए तो निमल के ज़ब्त का बंधन टूटने लगा। अगर मैं वाकई नेमत होती तो आप आज बाबा भी बन चुके होते। शावेज ने फौरन उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा किस बात से तकलीफ़ होती है? निमल ने खामोशी रही। इस बात से कि तुम हर नाकामी का इल्ज़ाम खुद को दे देती हो, हालांकि कसूर ना तुम्हारा है ना मेरा। ये तो सिर्फ अल्लाह की मर्जी है। औलाद ना होना इतना मसला नहीं जितना तुम्हारा यूं तकलीफ में रहना है। निमल ने उसके सीने पर सर टिकाया। मगर सब तो यही कहते हैं कि मुझ में ही कोई कमी है जो मैं अब तक आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकी। शावेज ने पहली बार कदरे सख्त लहजे में बात की। मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, ना ही तुम्हें होना चाहिए। लोग हमारी ज़िंदगी नहीं जीते। मेरी बीवी लोगों की बातों से अपनी कीमत ना चेक करे। निमल ने नम आंखों से उसे देखा। अगर वाकई मुझ में कोई ऐप हुआ तो? शावेज ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। तुम में कोई ऐप नहीं। और अगर पूरी दुनिया भी आकर कह दे कि तुम में कमी है, तब भी मैं इन सब की बात झुठला दूंगा, क्योंकि मेरी नज़र में तुम मुकम्मल हो। निमल अब खुद को रोक ना सकी। वो रोते हुए दोबारा उसके सीने से लग गई। शावेज ने उसे अपने हिसार में ले लिया, जैसे दुनिया की हर तकलीफ से बचाना चाहता हो। वो कुछ देर तक सिर्फ उसके बाल सहलाता रहा। मुझसे एक वादा करो। फिर उसने धीरे से सरगोशी की। क्या? निमल ने हैरत से पूछा। अब किसी नए डॉक्टर के पास नहीं जाओगी, नई दवाएं नहीं खाओगी, अपने जिस्म पर मजीद जुल्म नहीं करोगी। निमल ने आंसू साफ किए। और सिर्फ एक बार माँ बनना चाहती हूँ शावेज, सिर्फ एक बार मैं भी तो अपने बच्चे को गोद में लेना चाहती हूँ, उसे अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती हूँ,
اسے اپنے سینے سے لگا کر سلانا چاہتی ہوں۔ میں بھی تو کسی کے منہ سے ماما سننا چاہتی ہوں، آپ کو بابا کہتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہر رات یہی سوچتے سوچتے سوتی ہوں کہ شاید اگلی صبح اللہ میری دعا سن لے، اور ہر مہینے جب امید ٹوٹتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر کچھ مر گیا ہو۔ جاوید کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے نمل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے اس پر لب رکھتے ہوئے کچھ دیر خود کو اور اسے سکون رہا۔ نمل کی گرفت اس کی شرٹ پر سخت ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے لب چھوڑتا اس کا ماتھا چوم گیا۔ اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی تو وہ صرف تمہارے وجود سے ہوگی، اور اگر نہیں دی تو سن لو نمل، میں قیامت تک کسی دوسری عورت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے تم چاہیے ہو نمل، صرف تم۔ اولاد میری خواہش نہیں ہے، لیکن تم میری زندگی ہو، اور انسان خواہش کے لیے اپنی زندگی نہیں چھوڑتا۔ نمل نے اب کچھ کہنے کو لب کھولے تو آواز لرز رہی تھی۔ اگر آپ دوسری شادی کر لیں تو شاید، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، جاوید نے نرمی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ آج کے بعد یہ بات دوبارہ مت کہنا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا کہ اولاد ہوئی تو ساتھ رہوں گا، نہیں ہوئی تو کسی اور کو لے آؤں گا۔ تم ہی میری پہلی محبت ہو اور آخری بھی۔ اگر میری قسمت میں باپ بننا لکھا ہے تو صرف تمہارے ساتھ، ورنہ میں اللہ کی اس آزمائش پر بھی راضی ہوں، لیکن تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کا خیال بھی میرے لیے گناہ سے کم نہیں۔ اس کی باتیں نمل کے دل پر ٹھنڈک کی طرح اتر رہی تھیں۔ ان سب کے بعد بھی اگر تمہارے بچے کی خواہش ہوئی تو ہم اڈاپٹ کر لیں گے۔ دنیا میں اتنے سارے بچے ہوتے ہیں جنہیں والدین کا پیار نہیں ملتا۔ میں تمہارے لیے ایک بچہ لے آؤں گا، لیکن تمہارے سوا کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی سہانے رو ہے۔ نمل نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما۔ اسے آج ایک بار پھر یقین ہو گیا کہ دنیا چاہے اسے بانجھ کہے، نامکمل کہے، لیکن جاوید کی نظروں میں وہ آج بھی مکمل تھی اور اس کی پوری دنیا تھی۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اپنی بے قراری میں وہ بہت جلد ایک ایسی غلطی کرنے والی تھی جس کی قیمت صرف اس کی محبت ہی نہیں، جاوید کا سکون بھی تباہ کرنے والی تھی۔ وہ اب اس کے سینے پر سر رکھے ونڈو سے باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اس کے وجود کی خوشبو محسوس کرتا، اپنی دن بھر کی تھکن اترتی محسوس کر رہا تھا۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ کچھ دیر بعد اچانک اسے یاد آیا تو اس نے سر اٹھا کر جاوید کو دیکھا تو جاوید نے نفی میں سر ہلایا نہیں۔ ایک میٹنگ کے دوران کھا لیا تھا، بالکل بھوک نہیں ہے۔ تم بتاؤ، تم نے کھانا کھایا؟ نمل نے اس بات میں سر ہلایا تو جاوید نے پیچھے ہوتے اپنی ٹائی کھولی اور اب وہ ٹائی اتار کر صوفے پر رکھ چکا تھا۔ پھر وہ بیڈ سے اٹھا، اپنا کوٹ اتار کر بھی صوفے پر رکھ دیا، پھر اپنے شوز اتارے اور نمل کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو اب ڈھیلے سے ٹراؤزر اور شرٹ میں تھا۔ نمل بھی اب ساری میڈیکل رپورٹس اٹھا کر دراز میں رکھ چکی تھی۔ اب چہرہ پہلے سے کچھ بہتر تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، اپنے بال، اپنا چہرہ، جیسے اپنے اندر کسی کمی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی کمی ملتی ہی نہیں تھی۔ جاوید نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ نمل نے اداسی سے اسے دیکھا۔ پلیز نمل، صرف ایک ہی چیز کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ عورت صرف اس لیے دنیا میں جنم نہیں لیتی کہ وہ بچے پیدا کرے۔ تمہاری خوشحال زندگی ہے، اپنے کریئر کے بارے میں سوچو، کوئی جاب کرو، چاہو تو کوئی نیا کام سیکھو، کوئی پینٹنگ کرنا یا کوئی اور ہابی، خود کو بیزی کرو۔ ضروری تو نہیں کہ اگر 5 سالوں میں اللہ نے نہیں سنی تو اس کا مطلب تم میں کوئی کمی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ابھی ہمارے لیے بہتر وقت نہیں آیا۔ تمہارا اتنا اچھا، اتنا پیارا شوہر ہے، تھوڑا مجھ پر دھیان دیا کرو۔ وہ بہت محبت اور بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا کہ نمل بے ساختہ مسکرا دی۔ سارا دن آپ کے بارے میں ہی تو سوچتی رہتی ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ دھیان نہ دو، اور مجھے کسی چیز کا شوق نہیں، بس مجھے یہاں گھر میں رہ کر آپ کے لیے کھانا بنانے کا، آپ کے کام کرنے کا اور آپ کا انتظار کرنے کا شوق ہے۔ جاوید اس کی محبت سے کہنے پر ہنس پڑا، پھر نرمی سے اسے باہوں میں سمیٹا اور اسے اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہیں جاوید؟ وہ گھبرا ہی گئی تھی۔ اسے بیوی سے محبت کرنا کہتے ہیں میری جان۔ وہ اسے بیڈ تک لاتا، بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا، دھیرے سے اس کے لبوں پر لب رکھ چکا تھا۔ نمل نے اس کے سینے کے مقام سے شرٹ مٹھی میں دبوچی اور خود بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ جاوید کی قربت میں ہمیشہ ایک نرمی اور محبت ہوتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی نمل کے ساتھ سختی نہیں کی، اس نے ویسے بھی کبھی اس سے سختی سے بات نہیں کی تھی۔
آج تک اس پر آواز بلند نہیں کی تھی، نہ کبھی اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ بہت اچھا شوہر تھا، نمل اس کی جتنی بھی تعریف کرتی اتنی کم تھی۔ اگر اس کی جگہ دنیا کا کوئی اور مرد ہوتا تو اب تک اسے چھوڑ چکا ہوتا، کیونکہ اس نے ابھی تک اسے اولاد نہیں دی تھی۔ مگر وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت صرف نمل رہے گی۔ اس نے کبھی اسے تکلیف نہیں دی اور آج بھی اسے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی وہ 5 سال پہلے کرتا تھا۔ ان گزرے 5 سالوں میں اس کی محبت ایک لمحے کے لیے بھی کم نہیں ہوئی، اور آج کل نمل اس کی قربت میں زیادہ ہی بے چین رہتی تھی۔ وجہ تھی کہ اولاد کی خواہش۔ ہر بار اسے یہی امید ہوتی تھی کہ اس بار اس کی سنی جائے گی، مگر پھر بھی جب ٹیسٹ نیگیٹو ہوتا تو ہر بار مایوسی چھا جاتی۔ چاویز نے اس کے لب چھوڑے، پھر اس کی گردن پر جھکتا، وہاں اپنے لب رکھتا، محبت نچھاور کرنے لگا۔ نمل اس کی بیئرڈ کی چبھن، اس کے لبوں کا لمس اور اس کے دانتوں کی چبھن اپنی گردن اور گلے پر محسوس کر سکتے تھے۔ اس کے لیے چاویز کی قربت اپنے ہر غم پر مرہم جیسی محسوس ہوتی تھی۔ چاویز کچھ دیر بعد پیچھے ہوا اور اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر پھینکی۔ نمل نے بھی اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تو چاویز اس کی اتنی بے قراری پر ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اتنی بے قراری چاویز کی قربت کی نہیں تھی، اسے یہ بے قراری بس ماں بننے کی تھی۔ چاویز نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ تمہیں پتہ ہے تم دنیا کی سب سے بہترین بیوی ہو۔ نمل کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی۔ اور آپ بھی دنیا کے سب سے بہترین شوہر ہیں، پرفیکٹ ہسبینڈ۔ اس نے آگے بڑھتے چاویز کے لبوں پر لب رکھ دیے تو چاویز نے نرمی سے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اور پھر اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکا۔ نمل نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالیں اور آنکھیں بند کر گئیں۔ چاویز نے اس کی بند آنکھوں پر لب رکھے۔ وہ ایسے ہی کرتی تھی، ہر بار اس کی قربت میں آنکھیں بند کر جاتی۔ وہ ایک بار پھر اس کے لبوں پر جھکتا، اس کی ٹھوڑی تک آیا اور وہاں سے اس کے لب نمل کی گردن کی طرف سفر کرتے نیچے جا رہے تھے اور وہ اس کی قربت میں بس سکون محسوس کر رہی تھی۔ باہر رات مزید گہری ہو چکی تھی اور اندر 2 محرم ایک دوسرے کی باہوں میں کمرے میں بس دونوں کی سانسوں کا شور گونج رہا تھا۔ ایک بے قرار تھی تو دوسرا بس محبت میں پاگل۔ مگر اولاد کی یہ کمی ان کی اگلی زندگی پر کیسے انداز ہوگی، یہ وقت میں طے کرنا تھا۔ شام کے تقریباً 7 بج رہے تھے اور چاویز اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کمپنی کی چند اہم فائلیں دیکھ رہا تھا۔ میز پر فائلوں کا ڈھیر کافی تھا، آدھا بھرا مگ اور چند دستخط کے منتظر کاغذات پڑے تھے، مگر اس کی توجہ بار بار ہٹ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے نمل کو کمرے میں خاموش بیٹھے دیکھا۔ وہ جانتا تھا گزشتہ چند مہینوں سے اس کی بیوی پہلے جیسی نہیں رہی۔ پہلے وہ ہر وقت مسکراتی، شرارتیں کرتی اور پورے گھر کی رونق لگائے رکھتی تھی، مگر اب معمولی سی بات پر خاموش ہو جاتی، سوچوں میں گم رہتی اور اکثر راتوں کو بیدار رہتی۔ چاویز یہ سب کچھ نوٹ کر رہا تھا، مگر ہر بار یہی سوچتا کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ نمل خود کو اولاد نہ ہونے کی ذمہ دار سمجھے، مگر جتنا وہ اس سے تکلیف سے باہر لانا چاہتا تھا، نمل اتنا ہی خود کو اس تکلیف میں غرق کرتی جا رہی تھی۔ اس کی سوچوں کے دوران دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور جواب کا انتظار کیے بغیر ہانیہ اندر داخل ہو گئی۔ تقریباً 29 سالہ ہانیہ چاویز کی ماموزاد تھی۔ وہ بچپن ہی سے چاویز کو پسند کرتی تھی اور پورے خاندان کو یہی یقین تھا کہ ایک دن دونوں کی شادی ہو جائے گی، مگر چاویز نے سب کی توقعات کے برعکس نمل سے محبت کی اور اسی سے شادی کر لی۔ وہ آج بھی اس حقیقت کو دل سے قبول نہیں کر پائی تھی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سامنے والی کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ چاویز نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا، خیریت؟ ہانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ بس تم سے ایک بات کرنی تھی۔ چاویز نے سر ہلایا۔ بولو۔ ہانیہ نے چند لمحے خاموش رہ کر جیسے مناسب الفاظ تلاش کیے۔ برا مت ماننا، مگر کبھی کبھی مجھے نمل پر بڑا ترس آتا ہے۔ نمل کے ذکر پر چاویز کی نظریں اس پر جم گئیں۔ تمہاری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اس نے تمہیں اور گھر والوں کو کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ خاندان والے بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی سامنے نہیں کہتا مگر پیچھے سب یہی کہتے ہیں کہ شاید نمل میں کوئی عیب ہے جو وہ ابھی تک ماں نہیں بن سکی، اور کیا پتہ کبھی ماں بن بھی نہ سکے۔ چاویز کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا، مگر شاید وہ اس کی باتیں ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہانیہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے بات جاری رکھی۔ دیکھو چاویز، میں صرف حقیقت کی بات کر رہی ہوں۔
آخر کب تک تم دونوں انتظار کرو گے؟ تم اس خاندان کے اکلوتے وارث ہو، آگے نسل بھی تو چلنی ہے۔ اگر واقعی نمل میں کوئی کمی ہے تو شاید تمہیں دوسری شادی کا فیصلہ لے لینا چاہیے۔ بس چاویز کی برداشت کی حد اتنی ہی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور میز کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے لب کھولے تو اس کی آواز پرسکون ضرور تھی، مگر لہجہ غیر معمولی حد تک سخت تھا۔ ہانیہ، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میری بیوی کے بارے میں دوبارہ ایسے الفاظ کبھی بھی مت استعمال کرنا۔ بانجھ، کمی، عیب، یہ الفاظ میری بیوی کے لیے نہیں ہیں۔ اولاد دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے نہیں۔ اگر 5 سال میں اولاد نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری بیوی میں کوئی کمی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عیب مجھ میں ہے، کیونکہ اولاد مرد کا نصیب ہے، عورت کا نہیں۔ اور اگر پوری زندگی بھی اولاد نہ ہوئی تو بھی میری بیوی نمل ہی رہے گی، اس کی جگہ دنیا کی کوئی اور عورت نہیں لے سکتی۔ دوسری شادی کا ذکر دوبارہ میرے سامنے مت کرنا، کیونکہ میری زندگی میں کسی دوسری کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نمل سے محبت کی ہے، صرف نکاح نہیں کیا۔ اگر میری قسمت میں اولاد ہوگی تو صرف اسی کے نصیب سے ہوگی، ورنہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ ہانیہ نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ میرا مقصد تمہیں دکھ پہنچانا نہیں تھا، میں تو صرف تمہاری فکر کر رہی تھی، چاویز نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ میری فکر چھوڑ دو اور آئندہ میری بیوی کی عزت کا خیال رکھنا۔ اس کی انسلٹ یعنی ڈائریکٹ میری انسلٹ، سختی سے کہتے اس نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھول لیا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اب مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہانیہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اسٹڈی روم سے باہر نکل آئی، مگر دروازہ بند ہوتے ہی اس کے چہرے کی معصومیت نفرت بھری مسکراہٹ میں بدل گئی۔ وہ راہداری میں چلتے چلتے رک گئی۔ نیچے لان میں کرسی پر بیٹھی نمل ملازمہ کی چھوٹی سی بیٹی کو گود میں اٹھائے مسکراتے ہوئے اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتی ہانیہ کی آنکھوں کے سامنے کچھ ماہ پرانا منظر ابھرا۔ اس روز بھی نمل اسی طرح باغ میں بیٹھی خاموشی سے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب اسے یہاں بیٹھا دیکھتے ہانیہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ رسمی باتوں کے بعد وہ بات بدل گئی۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ ہر تقریب میں سب سے زیادہ سوال تم سے ہی کیے جاتے ہیں؟ خوشخبری کب دو گی؟ مجھے تو ان لوگوں کی باتیں سن کر غصہ آتا ہے۔ نمل کی مسکراہٹ واضح پھیکی پڑ گئی، مگر وہ خود کو سنبھال گئی۔ لوگوں کا کیا ہے؟ وہ تو ہمیشہ باتیں کرتے ہیں۔ دوسروں کی پرسنل لائف میں انٹرسٹ لینا ہی تو لوگوں کا کام ہے۔ مگر ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نمل، ہر بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شادی کو اتنا وقت گزر جائے تو عورت خود بھی بے چین ہو جاتی ہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو ہر بہترین ڈاکٹر کے پاس جاتی، ہر ممکن علاج کرواتی۔ آخر ماں بننا ہر عورت کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے۔ نمل کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں بھی جانا چاہتی ہوں، مگر چاویز منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانیہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چاویز تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے منع کرتا ہے، مگر علاج کروانے میں کیا برائی ہے؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری گود میں بھی تمہاری اولاد ہو؟ نمل نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک کام کرو، تم میرے ساتھ چلو، میری ایک فرینڈ ہے، وہ بہت اچھی گائنیکالوجسٹ ہے، ہم دونوں خاموشی سے چلے جائیں گے، اسے بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس دن تم اسے خوشخبری سناؤ کہ وہ ساری ناراضگی بھول جائے گا۔ نمل چند لمحے خاموشی سے سوچتی رہی، شاید کوئی فیصلہ کر رہی تھی۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس کی زندگی کا ہر خلا بھر جائے گا۔ اس نے فیصلہ کیا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اسی دن اس نے پہلی بار چاویز سے چھپ کر ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ماضی کا منظر ذہن سے جھٹکا تو ہانیہ کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک بار پھر لان میں بیٹھی نمل کو دیکھا اور دل ہی دل میں بڑبڑائی، میں نے تمہارے دل میں صرف احساس کمتری کا ایک ننھا سا بیج بویا تھا نمل، اب تم خود ہی ہر روز اسے اپنے آنسوؤں سے سینچ رہی ہو۔ میرا کام تو مزید آسان ہو گیا۔ مکروہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ معمول کے مطابق سیڑھیاں اتر گئی، جیسے اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض اور حسد ہی نہ ہو، جبکہ نمل ان سب سے بے نیاز اب بھی اس چھوٹی بچی سے باتوں میں مصروف تھے، اور چاویز اسٹڈی روم کی ونڈو سے نیچے صاف اسے دیکھ سکتا تھا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر آسودگی سے مسکرا دیا۔ یہ منظر اس کی زندگی کا لا حاصل تھا، اس کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑا خواب، وہ نمل اور اس کی اولاد، مگر شاید ان سب میں ابھی بہت نہیں، بہتری نہیں تھے۔
یا پھر اللہ پاک نے ان کے لیے اس سے بہتر کچھ اور لکھا تھا؟ نمل کو دیکھتے ہوئے اس کا ذہن ماضی میں کہیں بھٹک گیا، جب وہ اور نمل زندگی میں پہلی بار ملے تھے، اور کیسی یہ لڑکی اس کی ساری زندگی بن گئی تھی۔ 7 سال پہلے یونیورسٹی میں نئے سیشن کو آئے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور کلاسز ختم ہونے کے بعد پورا کیمپس طلباء و طالبات سے بھرا ہوا تھا۔ کوئی کیفیٹیریا کی طرف جا رہا تھا تو کوئی پارکنگ کی طرف۔ 24 سالہ شاویز کیفیٹیریا سے کافی لے کر باہر نکلا ہی تھا۔ ایک ہاتھ میں کافی کا پیپر کپ تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں گاڑی کی چابی۔ وہ آہستہ آہستہ راہداری کی طرف آ رہا تھا۔ اسی وقت سامنے سے 18 سالہ نمل جلدی جلدی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ پہلی بار یونیورسٹی کی اتنی بڑی عمارت میں آئی تھی اور راستہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی سامنے لگے سائن بورڈز کو دیکھتی تو کبھی ادھر ادھر نظریں دوڑاتی۔ دونوں اپنے اپنے دھیان آ رہے تھے، اسی لیے دونوں نے ہی ایک دوسرے پر نہیں دیکھا۔ موڑ کاٹتے ہی دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ شاویز کے ہاتھ میں موجود کافی کا کپ اچھل گیا اور کافی کے چند قطرے اس کی سفید شرٹ پر گر گئے۔ نمل یہ دیکھتی ایک دم گھبرا گئی۔ اوہ آئی ایم سو سوری، اس نے بے اختیار معذرت کی۔ شاویز نے پہلے اپنی شرٹ کی طرف دیکھا، پھر سامنے کھڑی لڑکی کی طرف۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سوری، میں نے واقعی آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس نے آہستہ سے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ شاویز نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، بس 2 لفظ، نہ ناراضی نہ شکایت۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور خاموشی سے شرٹ پر گرے کافی کے قطروں کو صاف کرنے لگا، جو صاف ہونے کے بجائے مزید شرٹ پر پھیل گئے۔ نمل کو اپنی غلطی پر مزید شرمندگی سی ہونے لگی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کی شرٹ خراب ہو گئی۔ شاویز نے مختصر سے نفی میں سر ہلایا۔ صرف چند قطرے ہیں، کوئی ایشو نہیں، دھل جائیں گے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سنجیدگی اور نرمی تھی۔ نمل نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ احتیاط سے چلا کریں، اس نے بس نرمی سے ہدایت کی۔ نمل نے ہلکا سا سر ہلایا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ شاویز بھی اپنے دھیان آگے بڑھ گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد نہ جانے کیوں کسی عجیب سے احساس کے تحت اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ لڑکی اب کافی دور جا چکی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر نظریں ہٹا لیں۔ جیسے اس نے چہرہ موڑا تو اسی وقت کسی عجیب سے احساس کے تحت نمل نے بھی پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ پارکنگ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ رخ موڑ گئی۔ شاید یہ ایک معمولی سی ٹکر تھی، مگر قسمت اکثر معمولی لمحوں سے ہی اپنی سب سے بڑی کہانیاں لکھتی ہے۔ شاویز اور نمل کی حادثاتی ملاقات کو چند دن گزر چکے تھے۔ دوپہر کی کلاس ختم ہوتے ہی پورا کیمپس ایک بار پھر طلباء و طالبات سے بھر گیا تھا۔ گراؤنڈ کے قریب بنے بینچز پر مختلف گروپس بیٹھے ہنس بول رہے تھے۔ کہیں کرکٹ کھیلنے کی تیاری ہو رہی تھی، کہیں لڑکیاں گپ شپ میں مصروف تھیں۔ نمل اپنی کلاس سے نکل کر باہر آئی۔ اس کا رخ لائبریری کی طرف تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں جو وہ لائبریری واپس کرنے جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے دھیان چل رہی تھی کہ اچانک 4 لڑکے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اوہ ہو، نئی میڈم، آج تو بڑی جلدی میں لگ رہی ہیں۔ نمل چونک کر رک گئی۔ پلیز راستہ چھوڑے میرا۔ وہ ان کی آنکھوں اور ان کے لہجے سے گھبرا گئی تھی، اسی لیے نرم لہجے میں درخواست کی۔ وہ یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ ایک لڑکے نے دانت نکالتے اس کا راستہ مزید روکا۔ اتنی بھی کیا چلتی ہے، پہلے سینئر سے سلام دعا تو کر لو۔ دوسرا لڑکا نمل کو سر سے پیر تک نہایت غلاظت سے گھور رہا تھا۔ یار اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بولتی بھی ہے یا صرف سوری کر کے چلی جاتی ہے۔ سب زور سے ہنس پڑے تھے۔ نمل کو شاید شرمندگی کا احساس ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے سب اسے ہی گھور رہے تھے۔ سارا گراؤنڈ اس پر ہنس رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے، پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں۔ وہ جب سے یونیورسٹی آئی تھی تب سے تھوڑی ڈری سی رہتی تھی، کیونکہ اس نے کبھی پہلے اسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا اور پہلی بار وہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی تھی۔ اسی لیے ابھی اس کا اعتماد بحال ہونے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ کلاس بعد میں بھی ہو جائے گی، پہلے ہمارے ساتھ 5 منٹ تو گزار لو۔ دوسرے نے غلاظت سے آنکھ ماری۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو اکیلے چھوڑ دینا بھی تو زیادتی ہے۔ ان کی باتوں کا مطلب سمجھتے نمل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کوئی اس کی مدد کو آگے بھی نہیں آ رہا تھا، اسی لیے اسے مزید رونا آیا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ سب اس کے چاروں طرف کھڑے تھے کہ اس کا راستہ بند کر چکے تھے۔ اس کی ریکویسٹ پر بھی وہ نہیں ہٹے تھے۔ ایک لڑکا اس کے بہت نزدیک آیا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ہم کوئی شریف لوگ تو ہی ہیں۔
نمل سانس روک گئی جبکہ اس کے ساتھ ہی باقی سب قہقہ لگا کر ہنس دیے۔ چلو آج سے تم ہماری یونیورسٹی کی خاص فرینڈ ہو اور دوستی کا اصل ہے جو کہیں گے ماننا پڑے گا۔ نمل فوراً بدک کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میرا راستہ چھوڑو، اس کی آواز اب بھی کانپنے لگی تھی۔ اسی لمحے ایک لڑکے نے اس کی پکڑی ہوئی کتابوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پہلے یہ کتابیں دو، پھر دیکھتے ہیں جانے دینا ہے یا نہیں۔ نمل نے فوراً کتابیں اپنے سینے سے لگائیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف چھلکنے لگا تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے راستے میں کسی نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ نیچے، سب کے چہرے ایک ساتھ مڑے۔ 24 سالہ شاویز چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ آنکھوں میں صرف ایک سی تپش تھی جسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ وہ لڑکا مزے سے ہنسا اور اپنی کلائی چھڑوانی چاہی۔ اور یہ کون آ گیا؟ شاویز کا غصہ جیسے اب ضبط سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے اسی غصے سے اس لڑکے کا بازو مروڑ دیا۔ چٹخ کی آواز آئی اور ابھی 2 لمحے پہلے جو لڑکا ہنس رہا تھا اب وہ درد سے چلا پڑا تھا۔ میں نے کہا اس کا راستہ چھوڑ دو، مجھے اپنی بات دوسری بار دہرانا پسند نہیں۔ ورنہ؟ وہ اپنی بات دانستہ ادھوری چھوڑ گیا۔ ورنہ کیا؟ اب کی دوسرے لڑکے نے سینہ تان کر پوچھا۔ تو شاویز اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ ورنہ تمہیں سمجھانا پڑے گا کہ کسی لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے، اور مجھے یہ سمجھانا اچھے سے آتا ہے۔ اپنے دوست کو دیکھ لو، لگتا ہے اس کے ہاتھ کی ہڈی میں فریکچر آ گیا۔ پہلا تو اپنا ہاتھ، زخمی ہاتھ سنبھالتا پیچھے ہو گیا، مگر باقی سب کو جیسے ابھی بھی مزہ آ رہا تھا۔ ہیرو بننے آیا ہے، طنز کرتے اس نے شاویز کو کاندھے سے پکڑ کر دور دھکیلا تھا۔ بس اتنا ہی کافی تھا۔ شاویز کے غصے کی حد ختم ہونے کے لیے تھی، اور اگلے ہی لمحے شاویز کا مکہ سیدھا اس لڑکے کے جبڑے پر پڑا تھا۔ اس قدر شدید پڑا کہ وہ لڑکھڑاتا وہ زمین پر جا گرا۔ باقی 3 لڑکے ایک ساتھ شاویز پر جھپٹے، مگر شاویز غصے میں کسی طوفان کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ چند ہی لمحوں میں ایک لڑکا پیٹ پکڑ کر دوہرا ہو چکا تھا، دوسرے کے ہونٹ سے خون بہنے لگا، جبکہ تیسرے کو شاویز نے زور سے دھکا دیا تو وہ بینچ سے جا ٹکرایا۔ یہ منظر دیکھتے ارد گرد کے طلباء بھی جمع ہونے لگے۔ شاویز سے اپنی مرمت کروا کر وہ چاروں لڑکے ایک دوسرے کو سنبھالے ہوئے تھے اور بھاگ نکلے۔ شاویز نے گہرا سانس لیا اور نمل کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک سہمے ہوئے انداز میں کھڑی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نمل نے بمشکل سر ہلایا۔ جی۔ کچھ لمحے گراؤنڈ میں خاموشی چھا گئی۔ پھر شاویز نے پہلی بار نسبتاً نرم لہجے میں پوچھا، نام کیا ہے آپ کا؟ نمل خان۔ شاویز نرمی سے مسکرایا۔ میں شاویز کامران خان ہوں۔ اگر آئندہ کبھی کوئی دوبارہ ایسی حرکت کرے تو خاموش مت رہیے گا، فوراً اپنا دفاع کیجیے گا۔ نمل نے بس سر ہلایا۔ شاویز نے ایک لمحے کے لیے اس کی خوفزدہ آنکھوں کو دیکھا اور پھر اسے ایسا لگا جیسے وہ ان آنکھوں کو جانتا ہے۔ شاید پہلے بھی وہ ان آنکھوں کو دیکھ چکا ہے، مگر اسے کچھ خاص یاد نہیں آیا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے واپس پلٹ گیا اور نمل کافی دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ پہلی بار ایسے شخص سے ملی تھی جو انجان ہو کر بھی اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، بنا اپنی پرواہ کیے وہ اس کے لیے آگے آیا جب سب اسٹوڈنٹس بس تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے اس کے دل میں اس شخص کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا جو کب محبت میں بدلنے والا تو اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ 1 سال بعد، 1 سال گزرنے کے ساتھ بہت کچھ بدل چکا تھا۔ 24 سالہ یونیورسٹی کا طالب علم اب 25 سالہ شاویز خان تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے والد کامران خان کے ساتھ خاندانی کاروبار سنبھال لیا تھا۔ دن کا زیادہ تر وقت اب آفس کی میٹنگز، فیکٹری وزٹس اور کاروباری معاملات میں گزارتا تھا۔ ادھر نمل بھی 19 سال کی ہو چکی تھی اور اپنی تعلیم میں مصروف تھے۔ گزشتہ 1 سال میں دونوں کی نہ تو کوئی ملاقات ہوئی، نہ ہی شاویز نے کبھی دوبارہ اسے دیکھا، مگر نہ جانے کیوں وہ معصوم سا چہرہ کبھی کبھار بے اختیار اس کے ذہن میں آ ہی جاتا تھا۔ اس دن شاویز آفس سے سیدھا گھر پہنچا تو گھر کا ماحول غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ ملازمین پریشان لگ رہے تھے اور سب کے چہروں پر وہ پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شاویز نے ایک ملازم سے پوچھا۔ بڑے صاحب کی طبیعت پھر اچانک خراب ہو گئی تھی صاحب، ڈاکٹر ابھی اوپر ہی ہیں۔ یہ سنتے ہی شاویز کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا اوپر دادا کے کمرے تک پہنچا۔ کمرے میں ہلکی سی دوا کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آکسیجن سلنڈر ایک طرف رکھا تھا جبکہ ڈاکٹر حیات خان کا معائنہ مکمل کر رہے تھے۔ شاویز کے والد کامران خان اور والدہ سائرہ دونوں پریشانی سے ایک طرف کھڑے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ڈاکٹر باہر نکل آئے۔ ڈاکٹر،
دادا جان کیسے ہیں؟ شاویز نے پریشانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ 2 ہارٹ اٹیک کے بعد ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے، اب انہیں کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ سے بچانا ہوگا۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر اب ان کا دل بے حد کمزور ہو چکا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی ٹینشن ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ دل کسی بھی وقت جسم کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ اب دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ شاویز کے دل پر بوجھ بن کر اترے۔ وہ خاموشی سے دادا کے کمرے میں داخل ہوا۔ حیات خان تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے۔ بڑھاپے اور بیماری نے جیسے چند مہینوں میں ان سے برسوں کی طاقت چھین لی تھی۔ شاویز ان کے قریب جا بیٹھا۔ دادا جان، حیات خان نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ پوتے کو سامنے دیکھ کر ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آ گیا میرا بچہ۔ شاویز نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ فکر نہ کریں اور نہ ہی ٹینشن لیا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ حیات خان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شاویز، انسان جب اپنی آخری منزل کے قریب پہنچتا ہے نا تو اسے سب محسوس ہونے لگتا ہے۔ شاویز خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حیات خان کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے زندگی میں ایک ایسا گناہ کیا ہے شاویز، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اندر سے کھاتا جا رہا ہے۔ شاویز نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں نے اپنے ہی بیٹے کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور ایک بے گناہ لڑکی کی آہیں لے لی۔ شاویز نے پہلی بار اپنے مضبوط مزاج دادا کو اس طرح سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہرگز بھی ان کی باتیں نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ کس بیٹے کی بات کر رہے تھے اور کس لڑکی کی؟ کیا وہ چاچو کی باتیں کر رہے تھے؟ دادا جان، آخر بات کیا ہے؟ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ حیات خان نے بڑی مشکل سے بستر کے ساتھ رکھی دراز کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اوپر والی دراز کھولو۔ شاویز نے دراز کھولی۔ اس میں پرانی فائلوں کے درمیان ایک زرد پڑا ہوا لفافہ رکھا تھا۔ وہ تصویر مجھے دو۔ شاویز نے لفافہ کھول کر تصویر نکالی اور دادا کے ہاتھ میں دے دی۔ حیات خان نے کانپتے ہاتھوں سے تصویر کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ نکلے۔ یہ میرے مرحوم بیٹے احسن کی بیوی ہے۔ انہوں نے تصویر شاویز کی طرف بڑھا دی۔ شاویز نے جیسے ہی تصویر پر نظر ڈالی تو اس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ یہ چہرہ، یہ نین نقش، یہ مسکراہٹ، وہ یہ چہرہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ حیات خان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم اسے جانتے ہو؟ شاویز ابھی تک تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ میں شاید اس چہرے کو جانتا ہوں، یا شاید وہ الجھن سے تصویر کو دیکھتے بات ادھوری چھوڑ گیا۔ پھر اچانک اسے یونیورسٹی کی وہ لڑکی یاد آئی، نمل۔ یہ تقریباً 20 سال پرانی تصویر ہے۔ دادا اب آہستہ آہستہ بولتے ہوئے اسے حقیقت بتا رہے تھے، جس سے وہ شاید سالوں سے بے خبر تھا۔ احسن نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، مگر تمہاری دادی نے کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کیا۔ پھر احسن ایک حادثے میں ہم سب کو چھوڑ گیا۔ اس کے بعد ہماری بہو نے بہت کہا کہ وہ احسن کی آخری نشانی اپنے وجود میں لیے ہوئے ہے، مگر ہم نے اس کی ایک بات پر بھی یقین نہیں کیا۔ اسے منحوس سمجھ کر گھر سے نکال دیا۔ آج احساس ہوتا ہے کہ ہم نے صرف اپنی بہو نہیں، شاید اپنے ہی خون کو بھی گھر سے نکال دیا۔ تمہاری دادی کو لگتا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے احسن کا ایکسیڈنٹ ہوا، کیونکہ اس نے احسن کو ہم سے بہت دور کر دیا تھا۔ ہم نے احسن کو منع کیا شادی کے لیے تو وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا۔ مختصر الفاظ میں اگر یہ کہا جائے کہ اس نے ہم سب کے بنا ہی نکاح کر لیا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حیات خان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ تصویر احسن کی موت کے بعد اس کے کمرے میں اس کی ڈائری سے ملی۔ احسن کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور وہ اس سے محبت کرتا تھا، مگر تمہاری دادی اپنی بھانجی کی شادی احسن سے کروانا چاہتی تھی، اسی لیے ماں بیٹی کی لڑائی ہو گئی اور وہ چلا گیا گھر سے۔ احسن کی موت کے بعد اسے آخری بار احسن کی شکل بھی نہیں دیکھنے دی اور تمہاری دادی نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میں بھی بیٹے کی محبت میں اس وقت تمہاری دادی کے ساتھ کھڑا رہا۔ وہ روتی رہی مگر کسی نے اس پر رحم نہیں کھایا، حتیٰ کہ میں نے بھی۔ وہ گیٹ کے باہر کھڑی بس روتے ہوئے یہی فریاد کرتی رہی کہ آخری بار، صرف آخری بار اسے احسن کا چہرہ دیکھ لینے دے، مگر تمہاری دادی نے اسے یہ اختیار بھی چھین لیا۔ شاویز کو یہ سب سچائی جاننے کے بعد ایسے لگا جیسے کوئی اس کا سانس روک رہا ہو۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے اس کی بیئرڈ میں جذب ہو گئے۔ چاچو کی بیوی اتنا برا سلوک ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ بیٹا، اگر وہ کہیں بھی زندہ ہو تو اسے ڈھونڈ لاؤ۔ میں مرنے سے پہلے صرف ایک بار اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔
شاویز نے خاموشی سے تصویر ہاتھ میں پکڑی اور بس سر ہلایا، مگر آپ وہ دلاسا دینے کے لیے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکا، اس لیے خاموشی سے وہ دادا کے کمرے سے ہی باہر آ گیا۔ راہداری میں چلتے ہوئے اس نے ایک بار پھر تصویر غور سے دیکھی۔ عجیب بات ہے، یہ 20 سال پرانی تصویر ہے، مگر پھر بھی چچی بالکل نمل جیسی لگتی ہیں۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر یہ نمل جیسی لگتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا نمل سے کوئی خونی رشتہ ہو، شاید یہ اس کی ماما ہو یا خالہ یا پھر پھپھو کوئی اپنی۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے ہر حال میں نمل سے مل کر اس راز کی حقیقت جاننی ہوگی۔ اگلی صبح شاویز آفس جانے کے بجائے سیدھا یونیورسٹی پہنچ گیا۔ رات بھر وہ دادا کی دی ہوئی تصویر کو دیکھتا رہا۔ جتنا وہ تصویر کو دیکھتا تھا اتنا ہی اسے نمل کا چہرہ یاد آتا، اور آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اندرون کے بجائے حقیقت معلوم کرنا ضروری ہے۔ وہ سیدھا نمل کے ڈپارٹمنٹ کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا، اور چند منٹ کے بعد کلاس ختم ہوئی اور طلباء اور طالبات باہر نکلنے لگے۔ ہجوم میں اسے نمل نظر آ گئی۔ نمل! اپنا نام سن کر وہ چونکی، تو سامنے شاویز کو دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے حیران ہوئی۔ آپ اس شخص کو پورے 1 سال کے بعد دیکھ رہی تھی، اسی لیے حیرت زدہ ہو رہی تھی، اور حیرت یہ بھی تھی کہ 1 سال بعد بھی وہ اسے یاد تھی۔ شاویز اس کے قریب آیا۔ پلیز اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہوں تو مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کافی حد تک زیادہ ہی سنجیدہ تھا۔ نمل نے جھجکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں یونیورسٹی کے گارڈن میں ایک نسبتاً سنسان بینچ پر آ کر بیٹھ گئے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد شاویز نے اپنی جیب سے وہی پرانی تصویر نکالی اور نمل کی طرف بڑھا دی۔ کیا یہ آپ کی تصویر ہے؟ نمل نے حیرانگی سے تصویر ہاتھ میں لی۔ ایک نظر دیکھتے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، یہ میری تصویر نہیں۔ اس تصویر پر ایک جگہ انگلی رکھی۔ یہ میری ماما کی تصویر ہے، یہ دیکھیں، ان کے ہاتھ پر یہ برتھ مارک ہے۔ اسی سے وہ فوراً پہچان گئی کہ یہ ماما ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ البتہ اگر کوئی پہلی بار دیکھے تو اسے لگ سکتا ہے کہ یہ میری تصویر ہے، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ میں بالکل اپنی ماما جیسی لگتی ہوں۔ ماما بھی جوانی میں تقریباً ایسی ہی دکھتی تھی۔ پھر اچانک اس کی مسکراہٹ مان پڑ گئی۔ اس نے حیرانی سے شاویز کی طرف دیکھا۔ 1 منٹ، یہ تصویر آپ کے پاس کیسی آئی؟ شاویز نے گہرا سانس لیا۔ کیونکہ یہ تصویر میرے دادا نے مجھے دی۔ نمل کی پیشانی پر بل پڑ گیا۔ آپ کے دادا کے پاس میری ماما کی تصویر کیوں ہوگی؟ شاویز نے چند لمحے سے دیکھا، پھر اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ اگر میرا اندازہ درست ہے تو آپ کی ماما ایک وقت میں میری چچی بھی تھی۔ نمل جیسے اس کی بات سمجھ ہی نہ سکی۔ واٹ؟ اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ میرے مرحوم چچا احسن خان نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ گھر والوں نے اس شادی کو کبھی قبول نہیں کیا۔ پھر ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد میری چچی ہم سب سے الگ ہو گئی۔ اس کی باتیں نمل کے سر سے گزر رہی تھی۔ وہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بابا تو زندہ ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ شاویز نے نرمی سے سر ہلایا۔ میں مانتا ہوں اور میں آپ کی بات پر شک نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ماما نے بعد میں دوسری شادی کر لی ہو۔ میں صرف حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے رکا، پھر دھیمی آواز میں بولا، سچ یہ ہے کہ مجھے تو کچھ عرصہ پہلے ہی معلوم ہوا میرے چچا کی کبھی شادی بھی ہوئی تھی۔ جب یہ سب ہوا میں بہت چھوٹا تھا، اس لیے مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ دادا نے بھی اب اپنی بیماری کے بعد پہلی بار یہ حقیقت مجھے بتائی ہے۔ اس کی آواز میں سنجیدگی اتر آئی۔ دادا کی طبیعت بہت خراب ہے، اور ان کی ایک ہی خواہش ہے، وہ اپنی بہو سے ایک بار مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ پلیز اگر ممکن ہو تو مجھے آپ اپنی ماما سے ایک بار ملوا دیں۔ نمل خاموش ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر تصویر کی طرف دیکھا، پھر شاویز کی طرف۔ اس کے دل میں بے شمار سوال جنم لے چکے تھے۔ آخر اس کی ماما نے اپنی زندگی کا یہ باب کبھی کیوں نہیں کھولا؟ کچھ لمحوں بعد اس نے لب کھولے۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ اگر اس سب کو جواب کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف میری ماما ہے۔ اب وہی ساری حقیقت بتائیں گی۔ نمل خاموشی سے شاویز کو اپنے گھر لے آئی۔ راستے پر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ شاویز کئی بار سوچ چکا تھا کہ شاید اس کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ آج وہ برسوں پرانا راز جان لے گا۔ گھر پہنچ کر نمل نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتی ہی آواز دی، ماما میں آ گئی۔ چند لمحوں کے بعد تقریباً 45 سالہ مہرین ڈرائنگ روم میں آئی۔ سفید لباس میں ملبوس پرسکون مگر باوقار شخصیت۔ انہوں نے پہلے نمل کو دیکھا، پھر اجنبی نوجوان پر نظر ڈالی۔ السلام علیکم آنٹی۔
महरीन बेगम ने कुछ हैरानगी से निमल को देखा कि आज पहली बार उसके साथ कोई लड़का घर आया था, मगर फिर वो मुस्कुरा दी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। वो घर आया था, मेहमान था, इसीलिए उन्होंने नरमी से बात की। शावेज़ ने अदब से सलाम किया और बैठ गया। मामा, ये शावेज़ हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी में मेरे सीनियर हुआ करते थे, शायद आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। निमल की बात सुनते उन्होंने हैरानगी से शावेज़ को देखा, मगर उसके चेहरे की संजीदगी देखकर महरीन को महसूस हुआ कि मामला मामूल का नहीं। निमल भी खामोशी से उनके बराबर में बैठ गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद शावेज़ ने अपनी जेब से वो पुरानी तस्वीर निकाली और आहिस्ता से मेज़ पर रख दी। तस्वीर देखते ही महरीन का रंग यकदम उड़ गया, उसकी सांसें जैसे रुक गईं। उन्होंने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई, जैसे बरसों बाद अपनी ही गुजरी हुई जिंदगी को देख रही हूँ। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? उन्होंने बेहद हैरानगी से सवाल पूछा। ये तस्वीर मेरे दादा हयात खान ने मुझे दी है। और हयात खान का नाम सुनते ही महरीन की आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने बेयकीनी से शावेज़ को देखा। तुम कौन हो? मेरा नाम शावेज़ खान है, मैं एहसन खान का भतीजा हूँ। ये सुनते ही महरीन बेगम ने हसीयत से आंखें मींच लीं। बरसों से दफनी यादें एक ही लम्हे में जिंदा हो गईं। निमल हैरत से कभी अपनी माँ को देख रही थी और कभी शावेज़ को। मामा, आखिर बात क्या है? उसने बेचैनी से पूछा, मगर जैसे महरीन बेगम ने उसकी बात सुनी ही नहीं। वो तो बस शावेज़ को देखे जा रही थी। दादा बहुत बीमार है, 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका। उन्होंने पहली बार मुझे बताया कि मेरे मरहूम चचा की शादी हुई थी, लेकिन उनकी बीवी को कभी घर वालों ने कबूल नहीं किया। उन्होंने मुझे सिर्फ एक जिम्मेदारी दी कि मैं आपको ढूंढूं और उनसे एक बार मिलने की दरख्वास्त करूं। वो मरने से पहले सिर्फ आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। शावेज़ की चुप होने के बाद लाउंज में गहरी खामोशी छा गई। महरीन ने नम आंखों से निमल की तरफ देखा। बेटा, आज शायद वो सच बताने का वक्त आ गया जिसे मैं 19 साल से अपने दिल में दफन किए बैठी थी। निमल के दिल की धड़कनें तेज हुई। महरीन ने आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया। मैं और एहसन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हम एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर निकाह कर लिया, लेकिन उसके घर वालों ने मुझे कभी कबूल नहीं किया। एहसन मुझे अलग घर में ले गए ताकि मुझे किसी की नफ़रत का सामना ही न करना पड़े। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मगर फिर एक दिन एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। एहसन हमेशा के लिए मुझे छोड़कर उनकी आवाज़ रिंध गई। एहसन की वफ़ात के बाद मुझे उनके घर से भी निकाल दिया गया। मेरे अपने वालिदैन पहले ही दुनिया से जा चुके थे। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। उन्हीं दिनों सुलेमान ने मेरा साथ दिया। वो हमारी यूनिवर्सिटी के दोस्त थे। जब सब ने मुंह मोड़ लिया तो सिर्फ वो मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने मुझे सहारा दिया, इज्जत दी, तहफ़्फ़ुज़ दिया और बाद में मुझसे निकाह कर लिया। कभी मेरे माजी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया और वो चंद लम्हे खामोश रही। फिर निमल का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं अपनाया। निमल की नज़रें अपनी माँ पर जम गई। महरीन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मेरे साथ साथ एहसन की औलाद को भी अपनाया। निमल, तुम्हारा असल बाप एहसन था। एक लम्हे में जैसे वक्त रुक गया। निमल पलकें झपकना भूल गई। उसके हाथ से तस्वीर फिसलकर कालीन पर गिर गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने सारे घर की इमारत उठाकर उसके सर पर दे मारी हो। ये उसकी माँ ने उसकी ज़िंदगी के 19 साल बाद उसकी ज़िंदगी का कैसा इंकिशाफ किया था। नहीं, उसके लब कांपे। ये आप क्या कह रही हैं? महरीन बेगम रो पड़ी। यही सच है बेटा। निमल की आंखों से आंसू बहने लगे। तो जिस शख्स को मैंने 19 साल बाबा कहा, वो उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। उन्होंने कभी तुम्हें अपनी बेटी से कम नहीं समझा। तुम्हारे और तुम्हारे छोटे भाई में भी कभी कोई फ़र्क नहीं किया। अगर आज ये सच बता रही हूँ तो सिर्फ इसलिए कि अब उसे छुपाना दुरुस्त नहीं। मगर निमल को अभी तक जैसे यकीन नहीं आ रहा था। महरीन उन दोनों को छोड़े अपने कमरे में चली गई। दोबारा जब वो बाहर आई तो उनके हाथ में एक तस्वीर थी। उन्होंने वो तस्वीर निमल की तरफ बढ़ाई। निमल ने कांपते हाथों से तस्वीर पकड़ी और पहली बार वो अपने हकीकी बाप का चेहरा देख रही थी। एक ऐसा शख्स जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था, जिसकी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं थी, जिसे उसने कभी बाबा कहकर पुकारा ही नहीं था। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और सुलेमान अंदर दाखिल हुए। उन्होंने लाउंज में किसी अनजान चेहरे को देखा और इतनी संजीदगी तो कुछ फिक्रमंद हुए। क्या हुआ? सब खैरियत? निमल ने एक नज़र उन्हें देखा और अगले ही लम्हे आंसू पोंछने की भी कोशिश किए बगैर दौड़ते हुए अपने कमरे में चले गई। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। शावेज़ अपनी जगह खामोश बैठा रहा। पहली बार उसे निमल के लिए शदीद तकलीफ़ महसूस हुई। वो जानता था कि उसने आज तक ऐसी हकीकत सुनी कि जो किसी भी इंसान की बुनियादें हिला सकती थी। महरीन ने रोते हुए सुलेमान को सारी बात बताई।
سلیمان چند لمحے خاموش کھڑے رہے اور پھر بغیر کچھ کہے نمل کے کمرے کے دروازے تک گئے۔ آہستہ سے دستک دی نمل، بیٹا دروازہ کھولو۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا تو نمل کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ سلیمان اندر آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے معلوم ہے یہ حقیقت تمہارے لیے آسان نہیں ہے، ہم دونوں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، اسی لیے تمہیں اس بارے میں کبھی نہیں بتایا۔ ویسے بھی احسن تو دنیا میں ہے نہیں، لیکن اب اگر ہمارے ددیال والے تم سے ملنا چاہتے ہیں تو اس لیے بہتر تھا کہ تمہیں یہ حقیقت معلوم ہوتی، اسی لیے تمہاری ماں نے تمہیں بتایا کہ نمل خاموش رہی۔ سلیمان نے اس کے ہاتھ میں موجود احسن کی تصویر دیکھی۔ یہ تمہارے والد ہیں، اس حقیقت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ چند لمحے خاموش رہ کر انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جس دن میں نے پہلی بار تمہیں اپنی باہوں میں لیا تھا اسی دن تم میری بیٹی بن گئی تھی۔ نمل کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ تمہارے لیے میں راتوں کو جاگا ہوں، تمہارے لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے دودھ کے فیڈر بنائے ہیں، تمہیں اپنے سینے سے لگا کر راتوں کو سلایا تھا، تمہارے لیے ہر روز شام کو تمہاری پسندیدہ چیزیں لاتا تھا۔ صرف خون کا رشتہ یہ طے نہیں کرتا کہ آپ باپ ہیں یا نہیں، کیا پالنے والے کی کوئی اہمیت نہیں؟ وہ تکلیف اور اذیت سے پوچھ رہے تھے تو نمل نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ بابا، اس کی آواز ٹوٹ گئی، یہ سچ جاننے کے بعد آپ مجھے پہلے کی طرح اپنی بیٹی سمجھیں گے نا؟ سلیمان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، انہوں نے فوراً اسے سینے سے لگایا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ باپ بننے کے لیے صرف خون کا رشتہ نہیں چاہیے ہوتا، دل چاہیے ہوتا ہے۔ تم 19 سال پہلے بھی میری بیٹی تھی، آج بھی میری بیٹی ہو اور میری آخری سانس تک میری بیٹی ہی رہو گی۔ اس سچ سے ہمارے رشتے میں کچھ نہیں بدلے گا۔ نمل بچوں کی طرح ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد دونوں باہر آئے تو مہرین نے شاویز سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، اب اتنی دور سے آئے ہو تو کھانا کھائے بغیر ہرگز نہیں جاؤ گے۔ شاویز نے بہت انکار کیا مگر وہ نہیں مانی۔ کھانے کے دوران اس نے ایک بار پھر دھیرے سے بات کی، پلیز اگر ممکن ہو تو ایک بار دادا سے ضرور مل لیجیے، وہ واقعی میں بہت پچھتا رہے ہیں۔ مہرین نے سلیمان کی طرف دیکھا تو سلیمان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تم دونوں کو جانا چاہیے، انسان اگر اپنی غلطی مان کر معافی مانگنا چاہتا ہے تو اسے یہ موقع ضرور ملنا چاہیے۔ مہرین نے شاویز کی طرف دیکھ کر بس سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، چند دنوں میں نمل کو ساتھ لے کر ضرور آؤں گی۔ شاویز کے چہرے پر پہلی بار سکون آیا۔ اس نے سب کا شکریہ ادا کیا اور اجازت لے کر وہاں سے نکل گیا۔ گھر پہنچتی وہ سیدھا دادا کے کمرے میں گیا۔ دادا جان، حیات خان بے چینی سے اٹھ بیٹھے۔ کیا ہوا ملی؟ شاویز کی آنکھوں میں ہلکی سی خوشی تھی۔ جی، میں چچی سے مل کر آیا ہوں، وہ خیریت سے ہیں، میں نے آپ کا پیغام انہیں دے دیا، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ چند دنوں میں آپ سے ملنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ یہ سنتے ہی حیات خان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، بس ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے اور میں اس سے معافی مانگ لوں، پھر مجھے موت بھی آ جائے تو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ شاویز خاموشی سے اپنے دادا کو دیکھتا رہا، جبکہ اسی وقت شہر کے دوسرے کونے میں نمل اپنے کمرے میں بیٹھی بار بار احسن کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کے چہرے کو پہلی بار دیکھ رہی تھی جو اس کا حقیقی باپ تھا، مگر جیسے کبھی بابا کہہ کر پکارنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ اپنے ہی جذبات سمجھنے سے قاصر تھے۔ آج اسے اپنی زندگی کا ایک ایسا سچ معلوم ہوا تھا جس نے اس کے 19 سال کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ اسے اس غم کو، اس شوق کو پروسیس کرنے میں چند دن لگنے تھے۔ اسے آج سمجھ آئی کہ اس کا مکمل نام نمل خان کیوں تھا، اس کے نام کے آخر میں خان سرنیم کیوں لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا شاید اس کے والدین نے بس شوق میں ہی اس کے نام کے ساتھ خان لگا دیا، مگر اصل حقیقت اس پر آج آشکار ہوئی تھی۔ 4 دن بعد مہرین بیگم نمل کو ساتھ لیے شاویز کے گھر پہنچی۔ حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے نمل نے قدم غیر ارادی طور پر سست پڑ گئے۔ یہ وہی گھر تھا جس سے اس کی ماں کو برسوں پہلے نکال دیا گیا تھا، مگر آج وہ اپنی ماں کے ساتھ اسی گھر میں پہلی بار قدم رکھ رہی تھی۔ شاویز پہلے ہی دروازے پر ان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مہرین کو سلام کیا اور احترام سے گویا ہوا، پلیز اندر آئیں، دادا آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ مہرین نے ایک لمحے کے لیے حویلی کو دیکھا، جیسے ماضی کی بہت سی تلخ یادیں ایک ساتھ سامنے آ گئی ہوں، پھر نمل کا ہاتھ تھام کر اندر داخل ہو گئی۔ شاویز انہیں سیدھا دادا کے کمرے میں لے گیا۔ حیات خان کئی دنوں سے اسی لمحے کے تو منتظر تھے۔ جیسے ان کی نظر مہرین پر پڑی تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کے باعث واپس تکیے سے ٹک گئے۔ مہرین، ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دو،
مہرین چند لمحے خاموش کھڑی رہیں، پھر آگے بڑھ کر ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ حیات خان نے کانپتے ہاتھ سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم سچ کہہ رہی تھی، مگر ہم نے تمہارا یقین نہیں کیا، تمہیں منحوس کہا، تم پر الزام لگائے اور اس گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کھویا، مگر اس کے بعد جو ظلم تمہارے ساتھ کیا اس کا بوجھ بھی ساری زندگی اٹھایا ہے۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ان کا ہاتھ دباتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ابا جی، میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا۔ جو وقت گزر گیا اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ بس اب آپ سکون سے رہیں اور احسن کے لیے دعا کریں۔ پھر مہرین نے نمل کو اپنا قریب بلایا۔ یہ نمل ہے، احسن کی بیٹی، آپ کی پوتی۔ حیات خان کی نظریں فوراً نمل پر جم گئیں۔ اسے دیکھتے ہی جیسے برسوں پیچھے چلے گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میری پوتی۔ نمل کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ وہ آہستہ سے ان کے قریب بیٹھی تو حیات خان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں نے تمہیں جانا تک نہیں۔ تم میرے بیٹے کی نشانی تھی اور میں تمہاری زندگی سے بے خبر رہا۔ نمل کچھ کہہ نہ سکی، صرف آنسوں کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑے رہی۔ مہرین اور نمل چند دن وہیں رک گئیں۔ اس دوران نمل کی ملاقات شاویز کے والدین اور خاندان کے دوسرے افراد سے ہوئی۔ شاویز کی والدہ نے اسے بے حد محبت سے اپنایا۔ اسے دیکھتے ہی محسوس کیا کہ یہ لڑکی واقعی ان کے گھر کی ہی لگتی تھی۔ تائے نے بھی نمل سے شفقت سے بات کی، کسی نے اسے اجنبی محسوس نہیں ہونے دیا۔ شاویز بھی خاموشی سے ہر لمحہ اس کا خیال رکھتا، کبھی اس کے لیے پانی لے آتا، کبھی اس کی طبیعت پوچھتا، اور نمل ہر بار اس کے خلوص کو محسوس کرتی۔ شاویز کو اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے نمل کی آنکھیں اتنی جانی پہچانی کیوں لگیں، کیونکہ اس کی آنکھیں بالکل احسن چاچو جیسی تھیں، اور شاویز کو ان کی آنکھوں کی تشبیہ ہمیشہ یاد تھی۔ چند دن بھی حیات خان کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو گئی۔ انہوں نے مہرین کو اپنے پاس بلایا۔ مہرین، میں جانتا ہوں میری زندگی زیادہ باقی نہیں، میری ایک آخری خواہش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے دونوں بچوں کی اولادیں ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑی رہیں۔ میں نہیں چاہتا احسن کی بیٹی دوبارہ اس خاندان سے دور ہو۔ میں چاہتا ہوں نمل اور شاویز کا نکاح ہو جائے۔ کیا تم میری آخری خواہش پوری کرو گی؟ مہرین نے فوراً جواب دینے کے بجائے نمل کی طرف دیکھا۔ ابا جی، میں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ نمل اپنے اصل رشتوں کے پاس رہے، کیونکہ اس کا یہ حق تھا اور یہ گھر اس کا بھی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ احسن کے بعد نمل کو یہاں ہونا چاہیے، اور اگر اس خواہش کے ذریعے نمل یہاں رہ سکتی ہے تو آپ کی خواہش میرے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن نمل کی زندگی کا فیصلہ صرف میں نہیں کر سکتی، پہلے دونوں بچوں کی مرضی جاننا ضروری ہے۔ حیات خان نے سر ہلا دیا۔ بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ بعد میں مہرین نے نمل سے اکیلے میں بات کی۔ بیٹا، دادا چاہتے ہیں تمہاری شادی شاویز سے ہو، لیکن یاد رکھنا تم پر کوئی دباؤ نہیں۔ اگر تم راضی نہیں تو میں صاف انکار کر دوں گی۔ نمل کچھ دیر خاموش رہی۔ اس کے ذہن میں شاویز کا چہرہ آیا۔ اسے یونیورسٹی کے دنوں سے ہی اچھا لگتا تھا، اور اب چند دنوں میں اس کے خلوص نے اس کے دل میں اس کے لیے مزید احترام پیدا کر دیا۔ ماما، اگر شاویز بھی راضی ہوں تو مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ شاید کہیں اندر وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنے اس گھر میں رہے جہاں اس کا باپ رہتا تھا۔ باپ کو تو وہ دیکھ نہیں پائی تھی، نہ ہی ان کا لمس محسوس کیا، مگر اب وہ یہاں رہنا چاہتی تھی۔ شاویز سے بھی الگ بات کی گئی۔ حیات خان نے اسے اپنی خواہش بتائی تو شاویز نے بغیر کسی جھجک کے سیدھی بات کی۔ دادا جان، اگر نمل کی مرضی ہے تو مجھے بھی یہ رشتہ قبول ہے۔ میں اسے پہلے ہی سے پسند کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حیات خان کے چہرے پر برسوں کے بعد سکون کی مسکراہٹ آئی۔ مہرین نے بھی رضامندی دے دی اور یوں نمل اور شاویز کا رشتہ طے ہو گیا۔ مگر حیات خان کی صحت زیادہ دیر ساتھ نہ دے سکی اور چند ہی دن کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد کچھ عرصہ گھر میں سوگ رہا۔ پھر چند ماہ گزرنے کے بعد جب نمل 20 سال کی ہوئی تو دونوں خاندانوں کی رضامندی سے نمل اور شاویز کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد شاویز نے نمل کی پڑھائی نہیں روکی، بلکہ اسے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے بھرپور حوصلہ دیا۔ نمل نے بھی اپنی پڑھائی جاری رکھی اور شادی کے 2 سال بعد اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ وقت گزرتا گیا، شادی کو مزید 3 سال گزر گئے۔ نمل اور شاویز ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ شاویز کی محبت میں کبھی کمی نہیں آئی۔ اس کے والدین نمل کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتے تھے۔ تایا اور تائی اس پر جان چھڑکتے تھے۔ بظاہر تو ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر ایک خواہش ایسی تھی جو 5 سال گزرنے کے باوجود پوری نہیں ہوئی۔ نمل ابھی تک ماں نہیں بن سکی تھی۔ لوگوں کی باتیں آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بنانے لگیں۔ وہ باہر سے خاموش رہتی مگر اندر ہی اندر خود کو قصوروار سمجھنے لگی۔ اسے لگنے لگا شاید کمی اسی میں ہے
شاید وہ شاویز کو خوش نہیں دے پا رہی جس کا وہ حقدار ہے، جبکہ شاویز کے لیے نمل آج بھی وہی لڑکی تھی جس سے اسے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی، اور اس کی نظر میں اس رشتے کی تکمیل کے لیے کسی بچے سے زیادہ اہم خود نمل تھی۔ رات کو حسب معمول شاویز آفس سے گھر واپس آیا، گھر میں داخل ہوا، پھر اپنے کمرے میں آیا تو نمل پہلے ہی اس کے انتظار میں تیار بیٹھی تھی۔ اس نے خوبصورت میرون رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، ہلکا سا میک اپ کیا تھا اور بالوں کو سلیقے سے سنوار کر کھلا چھوڑ دیا۔ شاویز کی نظر جیسے اس پر پڑی تو وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ کیا بات ہے، آج اتنی تیار کس خوشی میں ہوئی ہو؟ نمل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ صرف آپ کے لیے، کیونکہ آج کا دن خاص ہے۔ آج وہی ڈیٹ ہے جب ہم پہلی بار یونیورسٹی میں ملے تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج کچھ اسپیشل کیا جائے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے مسکرا رہی تھی۔ شاویز نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ پھر تو آج کی شام واقعی خاص ہے، بس آج مجھ پر کافی نہ گرانا۔ اس کی بات پر نمل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بالکنی میں بیٹھ کر ڈنر کریں؟ شاویز نے اپنے کوٹ صوفے پر پھینکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بھاڑ میں گیا ڈنر۔ اتنی خوبصورت بیوی باہوں میں ہو تو کس کافر کو پیٹ کی بھوک کا خیال آئے گا؟ بس تم میرے دل کی بھوک مٹا دو۔ سرگوشی کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے لبوں کی نمی پینے لگا تو نمل نے مسکرا کر اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ شاویز تو آج اسے ساڑی میں دیکھتے پاگل سا ہو گیا تھا، وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی۔ شاویز نے اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ نمل مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ٹائی کی ناٹ کھولتے ہوئے ٹائی صوفے کی طرف اچھال گیا جو سیدھا زمین پر جا گری۔ شاویز نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور نمل کی گردن پر جھکتا اسے اپنے اتنا قریب کر گیا کہ دونوں کے درمیان سانسوں کی تپش تھی، بس ہوا گزرنے کی بھی جگہ نہیں رہی۔ اس کی ساڑی کا پلو اس کے کاندھے سے سرکاتے وہاں لب رکھ گیا اور نمل نے آج بھی اس کی قربت میں آنکھیں میچ لیں۔ اس رات بھی شاویز کی قربت کے وہ خوبصورت لمحے گزار کر اس کے برہنہ سینے پر سر رکھے سو گئی۔ اس کی آنکھ دور سے آتی اذان کی آواز سے کھلے۔ شاویز اسے اپنے حصار میں لیے گہری نیند سو رہا تھا۔ نمل شاویز کا بازو اپنے کاندھے سے دور کرتے اٹھے۔ اتنا اچھا وقت تھا، اس نے سوچا نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے اولاد کے لیے دعا کرے گی تو اللہ اس کی ضرور سنے گا۔ یہی سوچتے وہ دھیرے سے بیڈ سے اٹھی، اتنی خاموشی سے کہ شاویز کی نیند خراب نہ ہو۔ اس نے کمبل شاویز پر ٹھیک کیا، اس کی طرف جھکی، اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر وہ کبرڈ تک آئی، اپنا ایک ڈریس نکالا اور واش روم کی طرف بڑھی، مگر اچانک اسے زور سے چکر آ گئے۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ کے اپنا سر جھٹکا، شاید کل رات کی وجہ سے تھا، اسے یہی نارمل لگا، اسی لیے سر جھٹک کر واش روم میں بند ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ فریش ہوتی واش روم سے باہر آئی تو زیادہ ہی برا حال ہو گیا۔ اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی، اس کا سر چکرانے لگا، سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں اور چہرے کا رنگ تیزی سے بدلنے لگا۔ یہ سب نارمل نہیں تھا۔ وہ جلدی سے خود کو سنبھالتی بیڈ تک آئی اور شاویز کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاویز بہت مشکل سے وہ اسے پکار سکی۔ اس کے پکارنے پر شاویز کے فوراً آنکھ کھل گئی، مگر نمل کو بے حال دیکھ وہ گھبرا گیا۔ نمل کے چہرے کا رنگ اڑے ہوئے تھے، اس کا سارا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ وہ لمحوں میں بلینکٹ پھینکتا ہوا بیڈ سے اٹھا۔ نمل، کیا ہوا؟ نمل نے جواب دینے کی کوشش کی مگر اس کی آواز نہ نکل سکی۔ چند ہی لمحوں میں اس کا وجود نیلا پڑنے لگا اور وہ لہرا کر شاویز کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ شاویز کو تو جیسے حواس ہی کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اس نے بیڈ پر پڑی اپنی شرٹ اٹھائی اور اسے باہوں میں اٹھا کر فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ نمل اندر تھی اور وہ باہر بے چینی سے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے علاج کے بعد ڈاکٹر نے شاویز کو اپنے کیبن میں بلایا۔ اب ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے، غالباً انہوں نے کوئی ایسی دوائی لی ہے جس نے ان کی باڈی پر بہت شدید ریئیکٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے تفصیل بتائی، لیکن وہ ایسی دوا کیوں لے گی؟ الجھن کا شکار تھا۔ ممکن ہے کسی ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کر کے کوئی دوا تجویز کی ہو، لیکن ہر دوا ہر مریض کے جسم کو ایک جیسا سوٹ نہیں کرتی۔ ان کے جسم نے اس دوا پر بہت خراب رد عمل کیا۔ ہم نے ضروری علاج کر دیا اور فی الحال خطرناک اثر کافی حد تک کم ہو چکا ہے، لیکن آئندہ انہیں کوئی بھی دوا دینے سے پہلے مکمل احتیاط کیجیے گا۔ شاویز خاموش بیٹھا رہ گیا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے اچانک سے نمل کی وہ تمام باتیں یاد آنے لگیں جیسے وہ اولاد کے معاملے میں پریشان ہوئی۔ وہ جانتا نمل کسی ڈاکٹر سے علاج کروا رہی، حالانکہ وہ اسے بار بار منع کرتا رہا۔
اس نے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھ ہی لیا، کیا یہ دوا کسی ایسے علاج کا حصہ ہو سکتی ہے جو حمل کے لیے دیا جاتا ہو؟ ڈاکٹر نے محتاط انداز میں جواب دیا، ممکن ہے، لیکن صرف دوا کے رد عمل سے ہم یہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اسے کس حد تک استعمال کیا گیا ہے۔ بہتر ہوگا اس ڈاکٹر سے رابطہ کریں جس نے یہ دوا تجویز کی۔ شاویز نے اذیت سے آنکھیں بند کر لیں۔ اب اسے سمجھ آ گیا کہ نمل نے اس کی بات مانی کی نہیں تھی۔ وہ اولاد کے لیے اتنی بے چین ہو چکی تھی کہ اس نے اس کے منع کرنے کے باوجود اپنا علاج جاری رکھا۔ شام تک ہوش مکمل آ گیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو سب سے پہلے اسے شاویز نظر آیا۔ وہ پورا وقت اس کے پاس بیٹھا رہا، آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور بے پناہ فکر بھی۔ جب نمل کو اپنی ساری کنڈیشن کا معلوم ہوا تو وہ بے حد شرمندہ ہوئی، کیونکہ کل رات شاویز کے آنے سے پہلے اس نے وہ میڈیسن کھائی تھی۔ تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی نمل؟ اس کی آواز سخت تھی۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا تھا کہ کوئی میڈیسن مت لینا، پھر بھی تم میرے منع کرنے کے باوجود ڈاکٹر کے پاس گئیں اور یہ دوائیں لے لیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ نمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوری، شاویز نے غصے سے نظریں پھیر لیں، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ میں تمہیں روک رہا تھا کیونکہ مجھے تمہاری فکر تھی، تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں۔ وہ بہت بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ اس کی بیوی کے لیے اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں شاویز، لیکن ہانیہ نے مجھے بہت سمجھایا۔ اس نے کہا کہ اگر میں علاج نہیں کرواؤں گی تو شاید کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ اس نے مجھے اس ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے حوصلہ دیا تھا۔ اگر وہ مجھے نہ کہتی تو میں شاید کبھی نہ جاتی۔ شاویز کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ ہانیہ؟ نمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لمحے شاویز کے ذہن میں پچھلے کئی مہینوں کی تمام باتیں ایک دوسرے سے جڑنے لگیں۔ ہانیہ کا بار بار نمل کو مختلف ڈاکٹرز کے پاس جانے کا مشورہ دینا، اسے احساس کمتری میں مبتلا کرنا، اور ہر بار نمل کے دل میں یہ بات ڈالنا کہ شاید وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ شاویز سب سمجھ گیا، تو یہ سب ہانیہ کر رہی ہے۔ تم چھوٹی سی دودھ پیتی بچی ہو جو ہانیہ نے تمہاری انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور تم چل پڑی۔ اپنی عقل نہیں تمہارے پاس؟ وہ لڑکی تو ویسے ہی حاسد ہے، نہ جانے ڈاکٹر کے نام پر اس نے کون کون سا زہر کھلایا ہے تمہیں۔ او اللہ، میں اتنے عرصے سے اتنا بے خبر کیسے رہا؟ تمہیں میں نے ہر طرح کی آزادی دی نمل، اس وجہ سے نہیں کہ تم یہ سب کرو۔ آج سے تمہارا ہانیہ سے ملنا بند ہے، اس کا بھی علاج کرتا ہوں میں، اور تم سے کیا ہی کہوں میں؟ میری بات مانتی کہاں ہو تم؟ بس ایک ہی جنون سوار ہے تمہارے دماغ میں، اولاد اولاد اور بس اولاد۔ جو رشتے پاس ہیں ان پر دھیان دو، مگر نہیں، شوہر سے زیادہ اس اولاد کی پرواہ جو ابھی دنیا میں آئی ہی نہیں ہے۔ شاویز کا دماغ تو پورا کا پورا گھوم چکا تھا۔ وہ بے حد غصے میں تھا، اسی لیے اپنا غصہ مزید نمل پر نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد نمل کی آنکھوں سے بہت سارے آنسو بہتے، گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ کیسے شاویز کو سمجھاتی کہ وہ مرد تھا، اس کی فیلنگز نہیں سمجھ سکتا تھا۔ شاویز نے اپنی والدہ سائرہ بیگم کو پوری بات بتا دی۔ اب آپ اس لڑکی کا خود ہی کچھ کر لیں یا میں کروں؟ سائرہ بیگم نے اسے یقین دلا کہ وہ خود ہی ہانیہ سے بات کر کے اس مسئلے کو ختم کریں گے۔ ہانیہ سے سختی سے بات کرنے پر معلوم ہوا کہ ہانیہ نہ صرف نمل کے ذہن میں زہر گھول رہی تھی، بلکہ اسی کے مشورے پر نمل ایسے ڈاکٹر کی طرف گئی تھی جس سے ان کی جان تک خطرے میں پڑ گئی، اور اس نے نمل کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں جا کر اس کی میڈیسنز بھی چینج کر دی تھی، جس کا ریئیکشن اتنا شدید ہوا۔ یہ سارا سچ جان کر سائرہ بیگم شدید غصہ ہوئی۔ انہوں نے ہانیہ کو صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ آج کے بعد تم ہمارے گھر نہیں آؤ گی۔ میں اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان کسی کو دوبارہ غلط فہمیاں پیدا کرنے نہیں دوں گی۔ ہانیہ نے صفائیاں دینے کی کوشش کی، مگر اس بار کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ 2 دن بعد نمل کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ گھر واپس آنے کے بعد شاویز نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، وقت پر دوا دیتا، کھانا خود دیکھ کر کھلاتا اور اسے آرام کرنے پر مجبور کرتا، مگر اب اس کے لہجے میں پہلے جیسی نرمی ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ وہ نمل سے بات تو کر رہا تھا، مگر ناراضگی واضح تھی۔ نمل بھی خاموش تھی اور ساتھ شرمندہ بھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شاویز کی ناراضگی کے پیچھے غصے سے زیادہ خوف تھا، اسے کھو دینے کا خوف۔ رات کا وقت تھا۔ شاویز کمرے میں داخل ہوا تو نمل کھڑکی کے پاس صوفے پر خاموش بیٹھی تھی۔
شاویز کو بیڈ کی طرف جاتا دیکھ نمل نے اسے پکارا۔ اس کی پکار پر رک گیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ میں اپنے دل کے خوف میں اتنی الجھ گئی تھی کہ مجھے آپ کی فکر بھی نظر نہیں آئی، وہ بھیگے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شاویز کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے تم پر غصہ تھا نمل، لیکن تمہیں کھونے کا خیال اس غصے سے کہیں زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ نمل کی آنکھیں بھر آئیں۔ شاویز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آئندہ اگر کوئی مسئلہ ہوا، کوئی بات تنگ کرے، کوئی بے چینی ہو تو سب سے پہلے مجھ سے بات کرنا، کسی کے کہنے پر بنا عقل کا استعمال کیے اکیلی ہی نہ چل پڑنا علاج کروانا۔ اور علاج کروانا ہی کیوں ہے؟ تمہیں کون سا کوئی مسئلہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہو تم۔ نمل نے سر ہلا دیا۔ وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کا اعتماد نہیں توڑوں گی۔ شاویز نے اس کے آنسو پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ناراضگی تو ختم ہو گئی تھی، مگر اب نمل کو اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ اولاد کی خواہش اپنی جگہ، مگر ایک دوسرے کی زندگی اور محبت اس سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وہ گزر ہی جاتا ہے۔ شادی کو تقریباً 6 سال ہونے والے تھے، اور ان 6 برسوں میں نمل نے کئی بار امید باندھی اور پھر خاموشی سے ٹوٹتی رہی، مگر شاویز نے کبھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس روز بھی نمل کی طبیعت کچھ مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دنوں سے اپنی طبیعت بوجھل سی محسوس کر رہی تھی اور اپنی باڈی میں ہونے والی کچھ چینجز پہ، مگر اس بار دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ صبح سے اسے بار بار وومٹنگ ہو رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اسے محض طبیعت خرابی سمجھا، مگر جب اسے احساس ہوا کہ اگر یہ پریگننسی ہوئی تو یہ سوچ کر اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک خیال اس کے ذہن میں جنم لیا، مگر وہ اس خیال پر یقین کرنے سے ڈر رہی تھی۔ اتنے سالوں میں وہ کئی بار امید لگا کر مایوس ہو چکے تھے، اور آخر کار اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا میڈیکل باکس کھولا جہاں پر ساری پریگننسی کٹس پڑی تھیں اور سب پر ایک گہری سرخ لائن تھی۔ اس نے ایک نئی پریگننسی کٹ نکالی۔ کمرے میں وہ اکیلی تھی، اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد اس نے کٹ ایک طرف رکھ دی اور چند لمحوں تک اس کے دیکھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ پھر بہت ہمت کرتے جب اس نے نظر اٹھائی، کٹ دیکھی تو اس کی آنکھیں ساکت رہ گئیں۔ اس پر ایک گہری سرخ لائن تھی اور دوسری بھی تھی، ایک ہلکی گلابی لائن۔ اس پر 2 واضح لکیریں موجود تھیں۔ نمل کی سانس جیسے رک گئی۔ او اللہ! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کئی لمحے تک اسے دیکھتی رہی جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو، مگر تسلی کے اس نے دوبارہ ٹیسٹ کیا، مگر نتیجہ وہی تھا۔ اس بار نمل اپنے آنسو نہ روک سکی، وہ نم آنکھوں سمیت رونے لگی تھی۔ 6 سال سے جس خوشخبری کا انتظار تھا وہ آخر کار اس کی زندگی میں آ ہی گئی تھی۔ اتنے میں شاویز لیپ ٹاپ اٹھانے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ نیچے لان میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی آن لائن میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا اور ابھی فری ہو کر اوپر آیا۔ نمل، کیا ہوا تمہیں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ شاویز کی نظر جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتا ہوا تیزی سے اس کے قریب آیا۔ وہ پریشان ہی تو ہو گیا تھا۔ نمل نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے لب ہلنے سے انکاری تھے۔ اس نے شاویز کا ہاتھ پکڑا اور بس وہ کٹ شاویز کے ہاتھ میں تھما دی۔ شاویز نے پہلے الجھن اور پھر حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کی نظر ان 2 لکیروں پر پڑی اور چند لمحوں تک وہ بالکل خاموش رہا، جیسے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ نمل نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ شاویز، شاید اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ شاویز کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی اس کے سینے سے آ لگی۔ میں ماں بننے والی ہوں، میں ماں بنوں گی، ہماری بھی اولاد ہوگی۔ شاویز اس کے سینے میں چہرہ چھپائے رو پڑی تھی، مگر آج یہ آنسو خوشی کے تھے۔ میں نے کہا تھا نا نمل، تم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نے شاویز کی بات پر اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ شاید کبھی۔ شاویز نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے وہاں اپنا لمس چھوڑا۔ بس اب وہ سب باتیں ختم، اب تو خوشی کے دن ہے۔ تمہیں ایک راز بتاؤں؟ نمل نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو شاویز نے اسے باہوں میں اٹھایا اور اسے اٹھا کر گول گول گھما ڈالا۔ نمل نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شاویز، کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ پہلی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر شاویز اسے نہیں سن رہا تھا۔ وہ کھل کر مسکرا رہا تھا۔ آج تو خوش ہونے دو نمل، میں باپ بننے جا رہا ہوں۔ اس خوشی کا اتنے سال انتظار کیا، تمہیں کبھی بتایا نہیں تھا کہ تم ہرٹ نہ ہو جاؤ، مگر
آج میں بہت خوش ہوں۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں اتنے سالوں بعد، اتنی مایوسی دیکھنے کے بعد واقعی اب اس خوشی کو پانے والے ہیں۔ اس نے نمل کے چہرہ ہاتھوں میں تھاما اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر لب رکھتا وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ہمیں فوراً ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے، تمہارا پراپر چیک اپ کروانا چاہیے، خود سے کوئی ڈائٹ اور کوئی میڈیسن نہ یوز کرنا۔ وہ خوشی میں کچھ زیادہ ہی کملا ہو رہا تھا۔ نمل نم آنکھوں سے ہنس پڑی، بس بس میرے پیارے ہسبینڈ۔ وہ آگے بڑھتے اس کے دونوں گالوں پر لب رکھ گئی تھی کہ شاویز کو اپنے اندر تک ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ دونوں اسی وقت ڈاکٹر کے پاس گئے۔ مکمل معائنے اور ضروری ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے بھی خوشخبری کی تصدیق کر دی۔ نمل واقعی ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے احتیاط اور آرام کا مشورہ دیا تو شاویز نے اسی وقت طے کر لیا کہ اب نمل کی ہر ضرورت کا خیال وہ خود رکھے گا۔ خبر گھر تک پہنچی تو جیسے کئی سالوں سے رکی ہوئی خوشی ایک ساتھ پھوٹ پڑی۔ سائرہ بیگم نے نمل کو سینے سے لگا لیا، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کامران خان نے بھی نمل کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ مہرین بیگم کو خبر ملی تو ان کی آنکھیں بھی نمی سے بھر گئیں۔ ماما مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ مہرین بیگم مسکرا دیں، اب یقین کر لو کیونکہ صبر کا اور انتظار کا پھل اللہ ایسے ہی دیتا ہے۔ وہ قادر ہے، اس کی ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ بس اب بہت سارا اپنا خیال رکھو۔ یہ خبر خاندان کے ان لوگوں تک بھی پہنچی جو کبھی نمل کو اولاد نہ ہونے کے طعنے دیا کرتے تھے، جو زبانیں کبھی اسے بانجھ کہہ کر اس کے دل کو زخمی کرتی تھیں، آج وہی زبانیں اس کے لیے دعا کر رہی تھیں۔ نمل نے کسی کو جواب نہیں دیا، اسے کسی کو نیچا دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ نے اس کی خاموش دعائیں سن لی تھیں۔ اگلے چند ماہ سکون اور خوشی کے ساتھ گزرے۔ شاویز ہر وقت اس کا خیال رکھنے کے لیے اس کے ساتھ رہتا۔ وہ نمل کو کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہر روز رات کو اس کے لیے پسند کی چیز لے کر آتا، ڈاکٹر کی ہر اپوائنٹمنٹ پر خود اسے لے کر جاتا تھا۔ نمل کئی بار اسے دیکھ کر سوچتی کہ اگر وہ ان برسوں میں ذرا سا بھی بدل جاتا تو شاید وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی، مگر شاویز ویسا ہی رہا۔ وہ ایسا شوہر تھا جس نے اولاد کی خواہش میں کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا تھا۔ نمل جب خود کو قصوروار سمجھ کر اسے دوسری شادی کا مشورہ دیتی تو وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ مجھے اولاد سے پہلے تم چاہیے ہو، اور اگر ہماری قسمت میں اولاد ہوئی تو تمہارے ساتھ، ورنہ میں تمہارے ساتھ بے اولادی والی زندگی بھی گزار لوں گا۔ اور آج وہی بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹوئنس ہیں تو جیسے ان لوگوں کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ تکلیفیں اب بہت چھوٹی لگنے لگیں۔ گھر میں ننھے مہمانوں کی آمد کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ کوئی چھوٹے کپڑے خرید رہا تھا، کسی نے کھلونے خریدے، اور شاویز تو ایک ایک چیز خود پسند کر رہا تھا۔ وہ ہر بار بچوں کی چیزیں دیکھ کر نمل کو چھیڑتا، یہ کہ دونوں تمہاری طرح ضدی ہوئے تو میں کہاں جاؤں گا؟ نمل ہنس کر جواب دیتی، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کو ہی سنبھالنا پڑیں گے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا۔ ہسپتال کے کمرے کے باہر شاویز بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب اندر سے بچوں کی رونے کی آوازیں آئیں تو وہ ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ مبارک ہو، بیٹا اور بیٹی دونوں ہوئے ہیں۔ شاویز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ کی وائف ابھی میڈیسن کے زیر اثر بے ہوش ہیں، ان کو روم میں شفٹ کرتے ہیں تو آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اتنا بتا کر راہداری میں آگے بڑھ گئیں۔ نرسز نے دونوں بچے لا کر ان کو دیے۔ شاویز نے پہلے بیٹی کو سینے سے لگایا، وہ بالکل نمل جیسی تھی، اس کی پرچھائی۔ اس نے بچی کا ماتھا چوما اور پھر اسے کامران صاحب کے حوالے کیا اور سائرہ بیگم کی باہوں سے بیٹے کو بھی پکڑا۔ وہ بھی بہت پیارا تھا۔ شاویز کو وہ اپنا عکس محسوس ہوا۔ اس نے اب کے بیٹے کے ماتھے پر بھی لب رکھے۔ آج اس کا اپنا خون، اس کا عکس، اس کی اولاد اس کی باہوں میں تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو نمل نیم خنودگی میں تھی۔ اس کے قریب دونوں ننھی جانیں سو رہی تھی۔ شاویز کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر نمل کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نمل نے اس کی آواز پر آنکھیں کھولیں اور مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ہماری 6 سال کی دعا قبول ہو گئی۔ شاویز نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو نمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شاویز، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہ دن دیکھوں گی۔ شاویز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تم میری خاطر خود کو اتنا تھکاؤ گی اور اتنی حیثیت سہو گی۔ نمل نے بچوں کی طرف دیکھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی،
ان کی 6 سال کی دعاؤں کا جواب۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی نے اسے صرف ماں بننے کی خوشی نہیں دی، بلکہ اسے ایسا شوہر بھی دیا تھا جس نے اس کے مشکل ترین وقت میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ شاویز اب بیبی کواٹ کے پاس جا کر بچوں کو دیکھ رہا تھا اور مسکراتے ہوئے نمل سے مخاطب ہوا۔ اب بتاؤں، تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تم میں کوئی کمی تھی؟ نمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اب نہیں۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، اسے مکمل کر دیا تھا، اور شاویز کی محبت نے اسے یہ یقین دلایا تھا کہ کسی عورت کی قدر صرف اس کی ماں بننے کی صلاحیت سے نہیں ہوتی۔